लांचिंग वाली एंड आई एम 11 स्टूडेंट एट रेहान स्कूल रावलपिंडी कैंपस। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम जब भी इंटरव्यू में आते हैं तो हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होते हैं। तो आज भी हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मैडम मारिया, लीडरशिप वाली। उनके लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। ओके मैम, तो मैम आपकी आवाज़ नहीं है। अब हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दोबारा करवा दें। ओके, मेरा नाम मारिया हनीफ लीडरशिप वाली है और मैंने रेहान स्कूल में मैं एज अ फैसिलिटेटर काम करती हूँ और रेहान स्कूल रावलपिंडी कैंपस में हूँ तकरीबन 4 मंथ से और बस यही मेरा शॉर्ट से इंट्रोडक्शन है। ओके, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन करवाया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल रावलपिंडी का कैंपस का किस तरीके से पता चला, किसने बताया आपको? अच्छा, मैं पहले इस्लामाबाद कैंपस में अपने बच्चों को लेके गई थी। हम यहीं करीब रहते थे, रावलपिंडी कैंपस जहाँ पे है, इधर करीब ही हम लोग का अपना घर था। फिर मैंने रेहान स्कूल रेहान अल्लाह वाला को ज्वाइन किया फेसबुक पे और वो पहले भी जो वो टिकटॉक पे और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनाते थे, हम उन्हें फॉलो करते थे। फिर उसके बाद जब फेसबुक का हुआ तो फिर जब उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह फ्रीलांसिंग वगैरह की स्टार्ट करवाई तो वो फिर मैंने ज्वाइन किया हुआ था उन्हें। फिर बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा कि आप स्कूल का कुछ करें, फिजिकल भी आप क्लासेस रखें। फिर जब ये स्कूल का हुआ कराची में बना तो उस टाइम पे ये है कि मेरी जो बड़ी बेटी है अनाबिया ज़ैनब, जो अभी रेहान स्कूल में ही पढ़ रही हैं, वो 5 क्लास में थी। और फिर इस्लामाबाद कैंपस जब बना तो मैंने उसको फ़ौरन स्कूल को क्विट करवाया और इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गई। और जब मैंने इस्लामाबाद में मैं शिफ्ट हुई तो मुझे ऐसा मैं शुरू से ही थोड़ा एजुकेशन सिस्टम जो ये वाला है हमारा ट्रेडिशनल जो है ना, इससे थोड़ा-सा मसला था। और मुझे मैं कहती थी कि कुछ ऐसा हो कि जो स्किल्स बच्चे को ज़्यादा और कॉन्फिडेंट और ग्रूमिंग बच्चे की ज़्यादा हो। ऐसा स्कूल होना चाहिए। तो मैंने बहुत बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स और बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को का एडमिशन करवाया, लेकिन मैं मायूस हुई हमेशा। फिर जब रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस बना तो वहाँ पे मैं अपने बच्चों को लेके गई और मैंने अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ करवाया। मैं वहाँ शिफ्ट हो गई विद फैमिली और फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ रावलपिंडी कैंपस जो है वो बन गया तकरीबन 4 मंथ्स पहले। और मुझे जब ये पता चला तो फिर ज़ाहिर है मुझे ये मेरे घर के करीब था और इस तरह से तो वो मुझे ज़्यादा मेरे लिए अच्छा था, सूटेबल था। तो इस वज़ह से फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गई और अब मैं 4 मंथ से यहाँ पे हूँ और मैं खुद भी एज़ अ फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ और बच्चों को भी, मेरे बच्चे भी यहाँ ही पढ़ रहे हैं। ओके, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल रावलपिंडी जब आपका फर्स्ट डे था तो आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको रेहान स्कूल रावलपिंडी का आपके साथ एक्सपीरियंस क्या था, आपको कैसा लगा रेहान स्कूल रावलपिंडी के अंदर?
اچھا آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں جب فرسٹ ڈے تھا یا راولپنڈی میں فرسٹ ڈے تھا؟ پلیز اپنا راول کوشچن. پنڈی میں. اوکے. اچھا جب میں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں جب ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں گئی تھی تو وہاں پہ ایک سیٹ اپ اور ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا اور سارا کچھ. اور پھر میرے بچوں سے جب وہ آپ کو پتہ ہے ریڈنگ وغیرہ اور کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ لیے گئے جو مطلب ان کا کانفیڈنس لیول اور یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں کہ یہ ایبل ہیں بھی یا نہیں ہیں یا چھوٹے بہت تو نہیں ہیں یا مطلب ہمیں ان پہ کتنی محنت کرنی پڑے گی. تو وہ انہوں نے پراپرلی کیا. مس ماریا تھیں امپیکٹ والی ہیں وہ, اور ساتھ مس اسما تھی. تو وہاں بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. انہوں نے ہمیں بچے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ہمیں وہاں پہ راؤنڈ کروایا, پورے اسکول کا وزٹ کروایا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ بڑے سیٹسفائی ہوئے اور اسی وجہ سے ہم لوگ ظاہر ہے ایک اپنا پورا گھر لے کے تو وہاں اسلام آباد شفٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد جب راولپنڈی کیمپس کا ہوا تو راولپنڈی کیمپس میں جب فرسٹ ٹائم آئی تھی تو ظاہر ہے یہ بالکل نیو ایک وہ تھا نا, نیو سیٹ اپ تھا سارا کچھ. اور پھر اس ٹائم پہ اسٹوڈنٹس تھے, سر عارف بہت محنت کر رہے تھے اور لوگ ایز اے والنٹیئر یہاں پہ اتنا کام کر رہے تھے اور اتنا اچھے طریقے سے اس چیز کو لے کے چل رہے تھے. پھر مس اسما نے بھی بہت زیادہ کوآپریٹ کیا. وہ آتی تھیں, وہ ہینڈل کر رہی تھی چیزوں کو, راولپنڈی کیمپس کے بھی اور اسلام آباد کیمپس کا بھی. تو وہ ساری چیزیں اسی طرح سے تھی. ظاہر ہے ایک کیریکولم جیسے چل رہا تھا سریحان کا اسی طریقے سے رہا اور میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا یہاں پہ بھی. اوکے ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے بتایا ہمارے آڈینس کو. تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے بچوں کو اسلام آباد کیمپس میں لے کے گئی تو انہوں نے وہاں سے کیا سیکھا اور ریحان کو راولپنڈی سے کیا سیکھا, آپ بتا دیں. اچھا بیرا, یہ ہے کہ اسلام آباد کیمپس میں بھی اور راولپنڈی کیمپس میں بھی جو سریحان کا کیریکولم ہے یا سریحان کا جو ایک طریقہ ہے سکھانے کا وہ سیم ہی ہے. ظاہر ہے جو آپ کے فرینچائز ہوتی ہیں ساری تو وہ ان کے بیسک جو ہے وہ وہی سلیبس اور وہی چیزیں ہوتی ہیں جو یا کیریکولم ہوتا ہے وہ ایک ہی چل رہا ہوتا ہے نا. تو اسی طریقے سے راولپنڈی کیمپس میں بھی وہی چیزیں تھیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی اسی ادارے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو ایک ٹاسک ہوتے ہیں, فاؤنڈیشن لیول ہوتا ہے, پھر اس میں جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ کینوا پوسٹ, سوشل میڈیا کے ساتھ آپ کا آپ یوز ٹو کیسے ہو سکتے ہو لیپ ٹاپ کے ساتھ اور اس طرح سے. تو وہ آپ کا جو فاؤنڈیشن لیول ہوتا ہے اس میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کیا ہے, پھر کینوا پوسٹ کا بتایا جاتا ہے, پھر ٹیڈ ٹاک اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے بچے صحیح طریقے سے گروم ہوتے ہیں یا بچوں کو سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگ جو یہ نارملی ویسے یوز کر رہے ہوتے ہیں. فیس بک پہ آپ کو پتہ ہے ہر کسی کا آئی ڈی ہوتی ہے اور وہ اس نے لاگ ان کیا ہوا ہوتا ہے, سائن اپ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو. تو اس طرح سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ فیس بک میں سے ارننگ کیسے کرنی ہے, فیس بک کو ویسے یوز میں کیسے لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ کینوا پوسٹ ہو گئی, پھر ٹیڈ ٹاک ہے, پھر کال اینی ہے, کال اینی کے ساتھ بچے بات کرنا, بچوں کا بات کرنا اور سارا کچھ. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی کہ فرسٹ ٹائم جب براڈ کاسٹ میں سر عارف تھے, ان کے پیج پہ ابھی بھی ہماری وہ ہے پوسٹ ہوئی ہوئی ہے, انہوں نے کی تھی ہمارے ساتھ براڈ کاسٹ کیا تھا انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ. تو جب ہم اسلام آباد کیمپس سے یہاں آئے تو فرسٹ براڈ کاسٹ میں انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا میری بیٹی کو, کیونکہ وہ اتنے اچھے طریقے سے بول رہی تھی, اتنا کانفیڈنٹلی بول رہی تھی اور ٹو دا پوائنٹ بات کری تھی. اور سر نے مجھے بڑا اچھے سے اور میری بیٹی کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے وہ مجھ سے زیادہ اچھا بول رہی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ گرومنگ اور یہ ساری چیزیں اسکول کے علاوہ کوئی میں نے اکثر چیٹ جی پی ٹی سے سریحان کہتے ہیں پوچھیں, تو میں نے جب گرومنگ کا مجھے بہت زیادہ تھا کہ میرے بچے گروم کیسے ہوں گے, ان کو ان میں کانفیڈنٹ وہ کیسے ہوں گے یا وہ ساری چیزیں. تو میں نے جب چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو اس نے مجھے سب سے پہلے ریحان اسکول کا ہی بتایا تھا
کہ ریحان اسکول کے علاوہ کوئی بھی گرومنگ میں جو سب سے زیادہ آج کل چل رہا ہے وہ بچوں کی گرومنگ میں، تو آپ ریحان اسکول کو جوائن کریں۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے بتایا۔ تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم جیسے انٹرویو کرتے ہیں ہمارے ریحان اسکول میں کہ ملٹری ٹاسک ہے انٹرویو کرنا، تو یہ کیوں رکھا گیا سر ریحان نے، اور اس کا ہمیں آگے فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا، انٹرویوز میں ابھی بھی سن رہی تھی بیرا، پبلک اسپیکنگ جو ہوتی ہے اس میں ہم لوگوں کا ایک ہوتا ہے فیئر ہوتا ہے بہت زیادہ۔ آپ جب فرسٹ ٹائم آپ کیمرہ شائے ہوتے ہو، ہر انسان ہوتا ہے، تو اس کو وہ کرنے میں بڑا مشکل ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی ویڈیو وغیرہ، ویسے نارملی بھی اگر ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہوں تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں بن رہی، ایسے ہو رہا ہے، یا ہمیں کچھ بولنا پڑ جائے، تو یہ بہت کم لوگوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ یہ فیئر ہوتا ہے ایک جو اوور کم کرنے کے لیے یا جس کو ختم کرنے کے لیے یہ انٹرویوز وغیرہ رکھے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک کانفیڈنٹ لیول کو اپنا اچھا کرنے کے لیے اور کانفیڈنس لیول زیادہ کرنے کے لیے کہ وہ اچھے طریقے سے کیسے بات کر سکتے ہیں، کیمرہ شائع ختم ہوتا ہے، وہ فیئر ختم ہو جاتا ہے ایک جو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کریں گے تو پتہ نہیں ہم صحیح بات کریں نہیں بات کریں۔ تو جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس چیز کو تو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، اور پھر بعد میں کرتے کرتے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے آپ انٹرویو سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ جیسے آپ ٹو دا پوائنٹ بات کرنا سیکھتے ہیں، کیونکہ آپ جب فرسٹ ٹائم انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ نے کون سی بات کرنی ہے، کیسے سمجھانا ہے اپنی بات کو۔ جب آپ وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹو دا پوائنٹ بات کرنا، کانفیڈینس لیول اور بات کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے، ظاہرہ آپ 10 لوگوں سے 20 لوگوں سے بات کرتے ہیں جب، اور مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو ہر کسی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، تو وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی، اور آپ کا ٹاکنگ سٹائل بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ بوسٹ ہوتا ہے۔ اوکے میڈم ماریہ، آپ نے بہت اچھا بتایا۔ تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ والا والی کا کیا کنسیپٹ ہے؟ لائک سے آپ کا نام ہے ماریہ حنیف لیڈرشپ والی، اور میرا نام کیا ہے بیرا سلاسن والی، تو اس کا کیا کنسیپٹ ہے، اور اس سے ہم سر ریحان نے کیا کہا کہ یہ والا والی کا کیوں کنسیپٹ رکھا ہو گیا، جب بتا دیں۔ اچھا، یہ ایک کیریکولم کا حصہ ہے، اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی میں، ہر انسان میں اپنی ایک وہ کوالٹی ہوتی ہے جس کو مطلب ہمارے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے ٹریڈیشنل جو ہیں اس میں ہمیں اتنا زیادہ اس کو ہم نہیں وہ کر سکتے نا، تو اس میں یہ ہے کہ سر ریحان اللہ والا نے یہ بات کمپلسری کی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو، اور اس کے بعد آپ میں جو وہ کوالٹی ہے آپ اس کے حساب سے آپ والا والی لگاؤ۔ جیسے اگر کوئی ہے، جیسے اب مجھے یہ لگا کہ لیڈرشپ والی وہ چیزیں ہیں میرے اندر، یا میں کر سکتی ہوں لیڈرشپ کا وہ، تو پھر میں نے اپنا لیڈرشپ کا لگا دیا۔ اب آپ کو فری لانسنگ میں انٹرسٹ ہے، اگر کوئی بزنس ہے یا کوئی اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے، یا جس بھی چیز سے انٹرسٹ ہے، جس بھی چیز میں انٹرسٹ ہے سوری، تو وہ آپ نے اسی چیز کو آپ لے کے آگے چلو، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کا فوکس بھی اسی چیز پہ رہتا ہے کہ آپ نے، اگر جیسے آپ نے فری لانسنگ میں آپ کو انٹرسٹ تھا تو آپ نے فری لانسنگ والی لگا لیا، تو اس بعد میں جا کے آپ کو اسی چیز کے حوالے سے آپ نے فردر اپنی لائف میں ایک گول سیٹ کر لیا۔ یہ ایک گول بھی ہے جو چیز لگا لی، اور اس کے بعد آپ اسی چیز پہ زیادہ فوکس رہتے ہو، اسی چیز کو کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اوکے میڈم، بہت اچھا آپ نے بتایا ہمارے آڈینس کو۔ تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں لیڈرشپ کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، اور لیڈرشپ کے آپ کس طرح پرابلم سالو کر لیں گی آگے فیوچر میں؟ اوکے ابیرا، لیڈر جو ہوتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کی سن کے اور سب کے جو بھی پرابلمس ہیں ان کو
سولو کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ لیڈر اگر کوئی ہے ہمارا تو وہ یہی کرے گا کہ وہ سب کچھ وہ کر دے گا، اوکے کر دے گا. سیکنڈلی یہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک ٹیم کو ڈیولپ کرتا ہے، جو جیسے ہمارے جتنی بھی پرابلمس ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں اس میں ان کو گائیڈ کرنا، لوگوں کو، اور لوگوں کے کا ٹیم بنانا ہے ایک اچھے سے. اور اگر لیڈرز کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی ٹیم اچھی ہو. تو اگر آپ کی ٹیم میں اس سے ہٹ کے لوگ ہوں گے یا آپ کی جو کوالٹیز ہیں اس سے ہٹ کے لوگ ہوں گے تو وہ چیزیں آپ کے لیے بڑے پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں. اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور سب کے جو پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کی، اور ان کو یہ بوسٹ کرتا ہے کہ آپ خود اپنی چیزوں کو کیسے ریزالو کر سکتے ہو، کیسے ان چیزوں کو سالو کر سکتے ہو. جتنی بھی پرابلمس ہیں یا جتنی بھی آپ کے گائیڈ لائن ایک اچھے طریقے سے دے کے اور اس کے بعد ان کے ساتھ چلتا ہے. اوکے، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا بتایا ہمارے آڈینس کو. تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لیڈرشپ والے جو لائک اتنے والی کے کنسیپٹ ہیں، لائک ہیپینس والا، ایجوکیشن والا اور بھی والی ہیں. لائک آپ کو لیڈرشپ میں کیا ایسی خاص بات نظر آئی کہ جو باقی والا میں نہیں ہے؟ اچھا بیرا، جہاں تک لیڈرشپ والی کا تعلق ہے تو کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پہلے تو آپ خود بھی اس چیز کو تھوڑا پہچاننے کی کوشش کرتے ہو، خود کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہو. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں اور لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کوالٹی تو آپ میں ہے، تو اوکے، لگتا ہے ہماری جو گیسٹ ہیں وہ لیو کر گئی ہیں. ہمارا ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے جس وجہ سے ہماری گیسٹ چلی گئی ہیں.
سو ناظرین ہماری گیسٹ واپس آ گئی ہیں اسٹیج پہ کیونکہ ان کا نیٹ ورک ایشو تھا, انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو میڈم میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے, کوشچن یہ تھا کہ لیڈرشپ کے پرابلم آپ کس طرح سالو کریں گی, یہ بتا دیں ہمارے آڈینس کو. اچھا ابیرا, لیڈرشپ کے پرابلمز نہیں ہوتے ہیں. لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیڈرشپ آپ کے اب یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سیدھی راہ پہ چل رہے ہو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو لے کے مطلب میں کہتی ہوں کہ جیسے ہمارے قرآن مجید میں ہے نا صراط مستقیم والا راستہ جو ہوتا ہے اس کی طرف اگر جا رہے ہو تو وہ آپ کا یہ ہے کہ ہاں یہ ہے کہ لیڈرشپ والی کوالٹیز یہ ہے کہ ہر کوئی لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے. میں نے بھی جیسے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ مجھ میں ایسی کوالٹیز اور وہ ساری چیزیں آئیں جو لیڈرز میں ہوتی ہیں. اور یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے لیڈرشپ کی پرابلم سالو کرنے کا, تو وہاں پہ یہ پرابلم سالو ہو سکتا ہے, کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم لیڈرز اصل میں ہوتے ہیں, یہ گائیڈ لائن ہم لوگ پراپرلی دیں کہ آپ کی جو ہے وہ کیا کوالٹیز ہوتی ہیں لیڈرز کی, اور اصل میں لیڈر کیا ہوتا ہے. تو اس کی تعلیمات دینا یا اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ یہ پرابلم سالو کرنے ہمارے ملک میں ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو لیڈرشپ ہے نا وہ اصل میں ایک گائیڈ لائن ہے کہ آپ ایک اچھی چیز کر رہے ہو, اچھے راہ پہ چل رہے ہو, اور آپ اپنے ساتھ لوگوں کو مطلب اس اچھی چیز میں, اور آپ ان کے لیڈر ایسے بن جاؤ کہ غلط چیز کو غلط اور صحیح چیز کو صحیح کر کے تو ان کے ساتھ چلو. تو یہ چیز ہے کہ یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. اور آپ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیڈر ٹیم ورک ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ کیسی ہے یا کیسے آپ ان کو لے کے تو آپ آگے وہ کر سکتے ہیں. میرے پاس ایک مثال ہے لیکن وہ میں ابھی دے نہیں سکتی لیڈرز کے حوالے سے, تو وہ پھر بعد میں کبھی پرابلم سالو ہوئے لیڈرز والے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اوکے ماشاء اللہ, آپ نے بہت اچھا اپنے والا ایکسپلین کیا. تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ نے جو اپنی جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے وہ کتنی پڑھی ہے اور کہاں سے ایجوکیشن کی ہے؟ اچھا بیرا, اس پہ اگر بات میرے فیملی والے بھی مجھے بڑا وہ کرتے ہیں کہ نہیں ہے, آپ جو بتاتا ہے آپ وہ ڈپلوما کرنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ ساری چیزیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت لمبی ہسٹری ہے جو میرا ایجوکیشن سسٹم ہے. یا اچھا میرا جو ہے وہ کے پیپر ابھی میرے کمپلیٹ ہوئے. اگر سکلز کے حوالے سے بات کی جائے تو میں نے کیا ہوا ہے بیوٹیشین کا کورس کیا ہوا ہے, ڈریس ڈیزائننگ کا ہے, اور میں اگر قرآن مجید کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ میں نے قرآن مجید بھی پڑھا ہوا ہے, جو ہے 5 پارے میں حفظ بھی کیے ہوئے ہیں. اور جو ہے اگر ایکسپیرینس کی بات کی جائے 7-8 ایئرز ایز اے ٹیچر کام کرتی رہی ہوں. اور پھر اس کے علاوہ جو تقریباً 1 سال تھوڑا سا 1 سال سے زیادہ عرصہ تھا وہ کام کا ایک نیو اسکول تھا اس کو چلانے میں اور کیا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بیوٹیشین ایز اے بیوٹیشین اپنا سیلون کھولا اوپن کیا تھا, اور وہ بحریہ ٹاؤن میں تھا, اور وہ بھی میں نے تقریباً 2 ایئرس چلایا ہے. اور میں بزنس پرسن بھی رہی ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھا
تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ جو ریحان اسکول میں آپ کی جو بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، آپ ان کے نام بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ انہیں ابھی تک کتنا کانفیڈینس آ چکا ہے، اور جو انہوں نے ٹریڈیشنل اسکول پڑھا ہے اس کا کانفیڈینس، اور جو ریحان اسکول میں انہوں نے کانفیڈینس میں کیا آپ کی بیٹیوں میں چینجز آئیں گے؟ اچھا بیرا، جہاں تک تعلق ہے اس اسکول کا، جو ٹریڈیشنل اسکول ہیں ان کا ابھی بھی مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نا ابھی ٹرائی کریں کہ اپنے بچوں کو کچھ ٹائم کے لیے وہیں کروائیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہوم اسکولنگ جو ہے وہ زیادہ بیسٹ رہتی ہے، کیونکہ جو ٹریڈیشنل ہماری ہوتی ہے نا، اس میں ہم لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایک غلامی کی طرف، میں یہ سمجھتی ہوں کہ غلامی کی طرف وہ کیا جاتا ہے کہ اب بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اب چلنا ہے، اب پانی پینا ہے، اب نہیں پینا ہے. تو وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ اپنے مطلب اس سے خوشی سے کوئی بھی کام یا کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، تو ان میں کوئی کانفیڈینس لیول آئے گا. کانفیڈنٹ ہونے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ایک راہ دے دی جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ آپ نے اس پہ چلنا ہے، طریقہ بتا دیا جائے اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر چلو. اوکے. تو سوری، میں کنٹینیو کروں گی اپنی بات کو. تو جب ریحان اسکول جوائن کیا، میرے 3 بچے ہیں یہاں پہ، انابیہ، جانیتا اور فارس، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو کانفیڈنس لیول ہے وہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انابیہ زینب نے کیونکہ انٹرویوز اور یہ ساری چیزیں کی ہوئی تھیں، تو اس کے علاوہ بھی میں نے جب اسے آن لائن ڈفرینٹ قسم کے کورسز کروائے تو وہ سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کانفیڈنٹ بہت ہے آپ کی بیٹی. تو کانفیڈنس لیول تو ایسے ہی اسکول میں آ سکتا ہے جیسے یہ اے آئی کا اسکول ہے یا ریحان سر کا کیریکولم ہے یا سر ریحان کی جو اسٹریٹجی ہے اسکول کو چلانے کے لیے وہ ہے. کیونکہ جو ٹریڈیشنل اسکول ہے نا ابیرا، ان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بچہ کانفیڈنٹ ہو. یہ ہے کہ وہ ایک اس میں کر سکتا ہے، کسی بھی اسکول میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا تقریری مقابلے میں آپ اگر حصہ لو تو آپ رٹے پہ وہ چیز کرو، تو وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. کانفیڈنس جو ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے مطابق اور اپنی دل سے اور اپنے دماغ سے جو چیز اگر زبردستی کرنے کی جو چیز ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. اوکے. تو میم ابھی ہمارے انٹرویو کا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے، تو جانے سے پہلے آپ ہماری آڈینس کو کوئی ایڈوائس دینا پسند کریں؟ بس میں آڈینس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹریڈیشنل جو ہے اسکولنگ ہے وہ بھی ضروری ہے کسی حد تک، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سر ریحان اللہ والا کی کو فالو کریں آپ لوگ، اور ان کو ان کے جو چیزیں ہیں، جو کیریکولم ہے یا جو بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ ایک چینج اور جو نیو ہماری ہے ٹیکنالوجی اس کے حساب سے پڑھاتے ہیں، اور اس چیز کو گرومنگ کے حساب سے آپ کے بچے کو جو گرومنگ وغیرہ ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو ریحان اسکول میں ہی ملے گی. باقی جتنے بھی اسکولس ہیں ٹریڈیشنل اسٹڈیز وہ آپ ساتھ ساتھ بھی کروا سکتے ہیں، جیسے سر ریحان نے بہت سارے جگہوں پہ. لیکن آپ یہ جو چیزیں ہیں، اسکلز ہیں، وہ بچوں کو لازمی سکھائیں. جو اے آئی ہے وہ لازمی سکھائیں، کیونکہ فیوچر جو ہے وہ اے آئی ہی ہے اور اسکلز ہی ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں.
اوکے میم ماریہ، بہت آپ کا شکریہ، آپ ہمارے انٹرویو میں آئی، اپنا اپنا اسپیشل وقت ہمارے لیے نکالا. سو ویورس، یہ تھا ہمارا انٹرویو ماریہ حنیف لیڈرشپ والی. ان کے بارے میں آپ نے جانا ہوگا، ان سے کچھ سیکھا ہوگا. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ انٹرویو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، ریحان اسکول زندہ باد. اللہ حافظ.